औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पॉइंट के तमाम व्यूवर्स को मैं नदीम की तरफ से सलाम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तारकीन वतन जो हैं पाकिस्तानी, वो ना सिर्फ पाकिस्तान को ज़र मुबादला जो है वो भिजवाते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में बैठे तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते हैं और पाकिस्तान के लिए वो बहुत सारी खदमात हैं जो वो अंजाम दे रहे हैं और वहाँ की लोकल सियासत में भी वो हिस्सा लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो है अली रशीद भट्ट साहब, हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर के बाद। वो ज्वाइन हमें करेंगे, जो उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली कैटलोनिया स्पेन से। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बार्सिलोना सिटी काउंसिल के रुकन ताहिर रफ़ी साहब, और स्वीडन से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी सहाफ़ी और कालम निगार जुनैद नवाज चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम जी अस्सलाम। तो जुनैद साहब, ये आप हम जरा थोड़ा सा इसके ऊपर कर लेते हैं, जो इसकी जो है पॉलिटिक्स जो है, तो खास तौर पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो पाकिस्तानी जो है वो उनके जो पॉलिटिक्स के अंदर जो रोल है एक, और वो एक अच्छा है कि हम देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम एक एंट्री जो हो रही है पाकिस्तानियों की, और एमपीज भी हैं, और पहले सिर्फ ये ब्रिटेन तक थोड़ा सा मामला था, अब उससे ज़रा बाहर हम आ रहे हैं। तो इसके उससे इससे आप किस तरह से देखते जी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपने हमें मौका दिया उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रह रहे हैं, दूसरे यूरोपियन ममालिक में रह रहे हैं, वो काफ़ी हद तक जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके अंदर अब बाकायदा तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि हम अब इन मुल्कों में रह रहे हैं। डेफिनेटली बात है कि ये भी हमारे सेकंड होम है ये कंट्रीज, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मुकामी सियासत में हिस्सा लें, उससे पाकिस्तान को भी डेफिनेटली बात है नदीम भाई फ़ायदा होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उसके अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं मुकामी सियासत में हिस्सा लेके, उससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और हम सबको जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो बाकायदा सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, माशाल्लाह मुकामी ज़ुबानें जानते हैं और एक अच्छा असर और रसूख रखते हैं, हैं? उनको मेरे ख्याल में ज़रूर सामने आना चाहिए और बाकायदा मुकामी सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। जी जी, अभी हमें ज्वाइन किया है अली रशीद भट्ट साहब ने। ये उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के कैटलोनिया, अगर मैं ज़रा प्रोनाउंसिएशन में अगर मुझे मसला हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ये कैटलोनिया सूबा है स्पेन से, और वहाँ से ये उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के। तो इन्होंने हमें ज्वाइन किया। वेलकम भट्ट साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आपका माइक अपना आप ऑन कीजिए, आपका माइक म्यूट है। जी सॉरी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है सर आपकी? वालेकुम सलाम। जी भट्ट साहब, तो भट्ट साहब, मैं अभी जुनैद भाई से बात हो रही थी और हम बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तानी जो अभी जो हिस्सा ले रहे हैं, तो खासतौर पर स्कैंडिनेवियन, पहले ये महदूद था, एक लिमिटेड था, मुख्तलिफ यानी कि यूके की हद तक था, या थोड़े चंद एक मुल्क थे गिनती के। तो अब स्पेन और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये जो एक रुझान आ रहा है, बढ़ रहा है, एक रुझान पॉलिटिक्स के अंदर, लोकल पॉलिटिक्स के अंदर, और इसके बिलाशुबा इसके जुनैद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की, उसके ऊपर बहुत गहरे असरात, इसके बड़े अच्छे और बड़े गहरे असरात तब होंगे। तो इससे ऊपर आप क्या, आप जो भी जो आप मंशूर क्या है आपकी जमात का, और आप इसके ऊपर क्या करना, आगे क्या देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, और माजरत मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आज हमारी कैंपेन का लास्ट डे था, बल्कि है अभी 1 घंटा बाकी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट रहा। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा अपनी पार्टी के बारे में।
ہماری پارٹی کا منشور سب سے پہلے یہ ہے کہ جو آٹونومس جہاں یہاں پہ جو کاروباری حضرات ہیں، ایک تو ان کی جی فیور میں یہ پارٹی زیادہ ہے، مطلب ان کے معاملات جو ہیں. اس کے بعد فیملیز جو ہیں، فیملیز کے متعلق جو ہیں یہاں پہ ہیلپ وغیرہ اور ان کی جو ہیں وہ چیزیں کرنے کے لیے یہ پارٹی اہم کردار ادا کر رہی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہماری پارٹی کو آئے ہوئے ابھی تقریباً 2006 سے جو ہے نا یہ پارٹی وجود میں آئی ہے. تو اس کے متعلق ابھی اس کا جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے اس پارٹی میں پڑھے لکھے ہیں، اس میں پروفیسرز ہیں، اس میں جو ہیں وہ کہہ لیں کہ وکلاء ہیں. اور کرپشن فی الحال تک ہماری پارٹی میں بالکل نہیں ہے، اور کرپشن کے خلاف جو جنگ لڑ رہی ہے یہ پارٹی، یہ سب سے اول میں ہے. اور سب سے بڑی پارٹی ہے ہماری کتالونیہ اسپین کی، جو ہمارا اسپین میں کتالونیہ ایک صوبہ ہے، اس کی یہ سب سے بڑی پارٹی ہے. اور انہوں نے ہمیں مطلب ہم لوگ اس پارٹی کے ساتھ تقریباً 4-5 سال سے کام کر رہے ہیں. اور ہمارے جی ساتھ طاہر بھائی موجود ہیں. یہ یہاں کے جو میونسپل کمیٹی ہوتی ہے وہاں پہ یہ ایز اے کونسل اس پارٹی جی جی سٹی کی ساتھ جو ہے یہ مطلب کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مطلب جو پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا ہے، بیسیکلی یہ جی ہماری مطلب یہ ہم لوگ جو محنت کر رہے ہیں، ہمیں بیسیکلی آئے ہوئے بارسلونا اسپین جو اصل کمیونٹی ہے پاکستان کی، اس کو 2000 کہہ لیں کہ 2004-5 سے جو ہے نا یہ سٹارٹ کرنے ہوا. کیونکہ جس طرح انگلینڈ ہے، انگلینڈ تو بہت زیادہ پرانا ہے. جی وہاں پہ ہمارے قومی اسمبلی بھی ہیں، نیشنل صوبائی اسمبلیز بھی ہیں، وہاں پہ سارا کونسلز بھی ہیں. ہمیں یہاں پہ بہت تھوڑا وقت ہوا ہے مطلب یہ کام سٹارٹ کیے ہوئے ایز جو ہے وہ جی کہہ لیں کہ کمیونٹی جس نے اپنے آپ کو منوانا شروع کیا ہے، سے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پارٹی سیاست میں آنا اور اس کو لے کے رن کرنا یہ ایک سے بہت بڑی بات ہے. اور یہ آنے والے فیوچر کے لیے، آنے والے ہمارے بچوں کے لیے جو ہے یہ بڑا اہم رول ادا کرے گی جو ہم لوگ کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں اس فیوچر کے بارے میں ہم لوگ رن کر رہے ہیں اس چیز کو. تو الخیریت دیکھو جی الیکشنز ہیں تو انشاءاللہ دیکھیں آگے نیکسٹ یہ ہم آپ کے لیے کیا دعا گو پلاننگ ہیں، بنتی ہے. اور آپ اپنے ووٹرز کے لیے ہم آپ کو جو ہے وہ بالکل ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنے ووٹرز کے لیے اگر آپ اسپینش میں بھی اگر کوئی میسج دینا چاہتے ہیں، اور آپ کا جو منشور ہے آپ کا وہ بھی آپ اگر تھوڑا سا وہ بھی بیان کر دیں، اور اپنے ووٹرز کے لیے بھی جو آپ میسج چاہے اسپینش میں دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. جی اصل اسپینش میں یہی ہے کہ میرا خیال ہے ہینگ ہو گیا ان کا. جی جی طاہر صاحب آپ کا مائک بھی آف ہے. جی اپنا مائک آن کیجیے گا. میں نے خود ہی مائک آف کیا ہوا سر. یہاں پہ آوازیں بہت زیادہ ہے تو میں کہا ڈسٹربنس نہ ہو، میں نے خود ہی مائک آف کیا ہوا. جی تو واٹس ایپ سے میرے خیال ہے واٹس ایپ کا ذرا تھوڑا سا کوئی مسئلہ آ گیا ٹیکنیکل. تو واٹس ایپ جو ہی واپس آتے ہیں ہم ان سے دوبارہ ان کو لے لیں گے. تو آپ بتائیے گا کہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے، جیسے کہ بٹ صاحب بتا رہے تھے جو آپ پارٹی کے بارے میں بھی، اور آپ کی پارٹی کا منشور جو ہے اس کے حوالے سے بھی، اور آپ اپنے ووٹرز کے لیے جو پاکستانی کمیونٹی ہے خاص طور پر ان کے لیے بھی، اور ہم بھی جو ہے دعا گو ہیں آپ کی کامیابی کے لیے. تو واٹس ایپ نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا. تو جی میرا خیال وہ واٹس اصل ایپ میں سیٹ آپ نے پرابلم آ سوال گئی سن لیا تھا میرا یا نہیں سنا؟ میں دہرا دوں. جی پلیز. جی بولیے گا.
आवाज اب مجھے لگتا ہے کہ اب ان کا ہینگ ہو گیا، مجھے لگتا ہے کہ ان کی آواز نہیں اب ہمیں آ رہی. اب جنید بھائی سے باتیں کریں. اب بٹ صاحب وہ ندیم صاحب آپ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اگر آپ کوئی اسپینش میں میسج دینا چاہیں کمیونٹی کے لیے تو وہ آپ دے سکتے ہیں، اپنی پارٹی کا منشور بیان کر سکتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ tenemos que votar, somos catalanes, somos españoles y somos europeos. جی تو آپ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اپنی پارٹی کا منشور جو ہے وہ اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں اپنی پارٹی کے منشور کے بارے میں. جی منشور پہلے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہماری جو آٹونومس ہیں، جو ہمارے چھوٹے دکاندار ہیں، ان کے متعلق جو ہے وہ ہماری پارٹی اس پہ کام کر رہی ہے. اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ فیملیز کی پرابلمس ہیں، فیملیز کی ہیلپنگ ہے، اس پہ کام کر رہی ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ کرپشن پہ یہ پارٹی کام کر رہی، بہت زیادہ اس کا جو ہے نا رول ورک ہے. تو اس میری آواز آ رہی ہے؟ آپ نے میوٹ کر دیا. تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے بٹ صاحب آپ کی آواز میں. جی تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی. تھوڑی سی مطلب انٹرنیٹ کا مشکل ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی واٹس ایپ سے ہمارا رابطہ پھر میں خیال ان کو کوئی مسئلہ تکنیکی مسئلہ آ رہا ہے تو ہم طاہر صاحب سے جو ہے وہ اس کا ذرا لیتے ہیں کہ طاہر صاحب اس کو ذرا واٹس ایپ کے بہاف پہ بیان فرما دیں. جی بالکل بٹ صاحب، یہ جو ہماری پارٹی کا منشور ہے، اب سب سے پہلے یہ بات سمجھیے، یہ پارٹی بالکل ایک نوجوان پارٹی ہے. مطلب اس کو صرف 14 سال ہوئے. 2006 میں بننے والی یہ پارٹی، شہدانوں سے اس کا نام ہے، مینز سٹیزن اس کا نام ہے اس پارٹی کا. تو ایک ہی یہ مقصد لے کے آئی تھی کہ سب کے لیے برابری ہونی چاہیے، سب کو برابر مواقع ملنے چاہیے. اور کرپشن کے وجہ سے جو دو یہاں پہ سیاسی جماعتوں کا ایک سیزن چل رہا تھا پچھلے 40 سال سے زیادہ، 2 ہی سیاسی جماعتیں تھیں یہاں پر جو چل رہی تھی ہمیشہ، اور وہی ایک دوسرے میں آپس میں بندر بانڈ لگائی ہوئی تھی. کبھی ایک پارٹی آتی تھی، کبھی دوسری پارٹی آتی تھی. تو جو اصل چینج آنا چاہیے گراس روٹ لیول پہ، جو چیزیں آنی چاہیے، جو اصل ضروریات تھیں، ایک عام آدمی کی جو ضروریات تھی، ان کو آپ یہ سمجھیے کہ بالکل پس پشت ڈال دیا گیا تھا اور اس پہ خاطر خواہ کام نہیں کیا جا رہا تھا، جس سے یہ معاشرہ جو تھا وہ پس کے رہ چکا تھا. اسی سلسلے میں ایک پارٹی، اور یہ ایک ایسی پارٹی تھی، یہ بیسیکلی یہ سمجھیے کہ یہ سوشل میڈیا پہ بننے والی ایک پارٹی تھی کہ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے، چند سینسیبل لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ اس کو کوئی تبدیلی آنی چاہیے. 2006 میں انہوں نے اکٹھے ہو کے کترونیا لیول پہ، جس صوبے میں میں بیٹھا ہوں اس وقت، ہم جس صوبے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ بیسک صوبے کے لیول پہ صرف بن کے آئی تھی. لیکن یہ جس تیزی سے آگے بڑھی، ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں پورے اسپین میں جانا چاہیے، کیونکہ اصل میں تبدیلی کی ضرورت صرف ایک صوبے کی ہی کو نہیں ہے بلکہ پورے کے پورے ملک کو ہے. اوپر اتنی ہی تیزی سے پھیلتی ہوئی یہ پارٹی آج پورے اسپین میں موجود ہے. 16 سال کے اندر ہمارے اس وقت تقریباً 400 سے زیادہ میونسپل کمیٹیز ہیں جہاں پہ اس وقت ہم لوگ حکومت کر رہے ہیں. اس وقت جو کترونیا جس صوبے میں رہ رہا ہوں، اس صوبے میں سب سے زیادہ سیٹیں اس جماعت کے پاس ہے، یعنی 36 سیٹیں اس جماعت کے پاس ہے اس وقت، اور کسی جماعت میں اتنی سیٹیں نہیں ہیں. تو ہمارا منشور بیسیکلی وہ منشور ہے کہ جو ایک عام آدمی کے لیے منشور ہونا چاہیے، ایک عام آدمی کی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے، ایک عام آدمی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو منشور ہونا چاہیے. ہم بیسیکلی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ عام آدمی تک پہنچنا ہے، اس کے مسائل کو حقیقت سے دیکھنا ہے، جاننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس پہ قانون سازی کرنی ہے. تو کرپشن کے خلاف ڈاکٹر صاحب نے بڑی بہترین آپ کو بات بتا دی. چھوٹے کاروباری، جب سے یہ خاص طور پہ جب سے یہ کرائسس آیا میاں صاحب، چھوٹا کاروباری پس کے رہ گیا ہے. نہ صرف اس ملک میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں یہی حالت ہے اس وقت چھوٹے کاروباری کی. تو اوبویسلی جب ریاست ماں ہے ہماری، تو یہ بات ہماری پھر ماں ہی سوچے گی، اور ماں کے لیے تو سارے کے سارے بچے پیارے ہوتے ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہوں. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہماری ماں سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی تھی اس وقت لوگوں کے ساتھ، کہ جو ہم نہیں سمجھتے کسی صورت بھی سب کے لیے برابر نہیں تھا وہ.
تو اسی لیے ہمارا منشور یہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی کی ضروریات کو نظر میں رکھیے. سیکورٹی کے مسائل یہاں پہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں 21 سال پہلے جب یہاں پہ آیا تھا حالات بہت مختلف تھے. آج جب میں نکلتا ہوں تو میں یقین کیجئے رات 11 بجے نکلتے ہوئے بعض کو ڈر بھی لگتا ہے کہ واش روم سڑکوں میں نکلیں کہ نہ نکلیں. میں اپنے بچوں کو منع کرتا ہوں, ہم اپنی فیملی میں کہیں ہم نے رات کو باہر نکلنا ہے, ہم نہیں نکلتے, کیونکہ اتنا زیادہ ہمیں ڈر لگتا ہے. ہمیں معلوم نہیں کہ کون کہاں سے آئے اور کون کہاں سے کچھ چھین کے لے جائے, کچھ کر کے چلا جائے, تو اپنی زندگی سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی. تو سیکورٹی کے مسائل یہاں پہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, اور جو میں نہیں سمجھتا کہ کسی صورت بھی کسی بھی اور ان ملکوں میں, جن ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں, جن کو ہم جمہوری ملک کہتے ہیں, جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ سب کی آواز برابر ہے, ان ممالک میں بھی ہمیں وہ فیسلٹیز, وہ چیزیں, یہاں پہ ہم نے اس کو جو ہے وہ کھو دیا ہے اس بات کو, جو 20 سال 21 سال بعد جب میں یہاں پہ آیا تھا, آج میں اس حالات مختلف دیکھتا ہوں. تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ آئیں تو رات کے 2 بجے بھی گھر سے نکلیں تو بے دھڑک گھر سے نکلیں, ان کو ڈر کوئی نہ ہو. آپ 3 یہ بارسلونا, آپ بلیو کیجئے, یہ بارسلونا ہے, میں خود لاہور کا ہوں, یہ بارسلونا میرے لیے لاہور کی طرح تھا. یہاں پہ 24 آور آپ کو لائف ملتی تھی. آپ رات 2 بجے نکلیں, پائے تو نہیں تھے ملتے, میں معذرت چاہتا ہوں, یہاں پائے نہیں مل سکتے, لیکن پائیا مل سکتا ہے. پائیا یہاں کا ایک اسپیشل ڈش ہے, وہ پائے نہیں ہے لیکن وہ پائیا ہے, وہ یہاں پہ ملتا تھا. ہم رات کو 2 بجے نکل کے جائے کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے, اسی مناسبت سے ہمیں کوئی چیز مل رہی ہے, اسی مناسبت سے کوئی چیز مل رہی ہے. وہ پائے نہیں ہے لیکن پائیا مل رہا ہے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں میاں صاحب جو ہم واپس لے کے آنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپ, جب آپ لوگ یہاں پر آئیں تو آپ یہاں پہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں. بالکل, یہ ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں بٹ صاحب. اور اس کے ساتھ بطور جو ہے سٹی کونسل کے ممبر کی حیثیت سے آپ نے جو باتیں کی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام کوئی شہری جو بات کرتا ہے تو اس کا ذرا اور ہوتا ہے, لیکن آپ ایک سٹی کونسل کے ممبر کی حیثیت سے آپ یہ بات کر رہے ہیں, تو اس سے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے جو ہے سٹی کونسل جو ہے وہ کیا کر رہی ہے کووڈ کے حوالے سے, اور لوکل جو ہمارے جو چھوٹے کاروباری ہیں, خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے, تو ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے, ان کو جو سپورٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ میں بیسیکلی دیکھیں, میں وہی آپ سے پہلے بات کر رہا تھا. انفارچونیٹلی اس وقت جن کی حکومت ہے, جو اس وقت حکومت میں ہے, کہ جو ایک کردار ادا کر سکتے ہیں, انفارچونیٹلی وہ کردار ادا نہیں کر رہے. جو وہ کیا کہتے ہیں, وہ سمندر میں قطرہ نکالنے کے برابر, جو کبھی کبھی کسی بھی مد میں کووڈ کی وجہ سے جو ایک مدد کے لیے کوئی چیز نکلتی ہے یا کوئی گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرتی ہے, وہ اتنی کم تعداد میں ہوتی ہے کہ وہ کسی کو, اپنے لوگ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے. ایک دو چیزیں اس میں ہمارے درمیان میں بھی ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر لینگویجز ڈفرنٹ ہیں, یہاں پہ ڈفرنٹ زبان بولی جاتی ہے, یہاں پہ انگلش نہیں بولی جاتی ہے, یہاں پہ اسپینش زبان بولی جاتی ہے, یا لوکل زبان جو ہے جیسے کتالان کہتے ہیں, کتالان زبان بولی جاتی ہے. جیسے پاکستان میں اردو اور پنجاب کے رہنے والے پنجابی بولتے ہیں, تو یہاں پر وہ زبان بولی جاتی ہے. ہمارے جو انفارچونیٹلی ہمارے کچھ پاکستانی ایسے ہیں کہ جو زبان پہ ابھی فی الحال اتنا عبور نہیں رکھتے کہ ان سارے معاملات کو سمجھ سکیں. اس لیے بعض اوقات ایک یہ بھی ہڈل ہمارے درمیان میں آتی ہے کہ جب کوئی بھی ایسی مدد جو گورنمنٹ کسی قسم کا اناؤنسمنٹ کرتی ہے, تو ہمارے لوگ چونکہ اپنی لا علمی کی وجہ سے وہ بعض اوقات جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. لیکن اگر جو چلے بھی جاتے ہیں, جو جس کو اپلائی کر بھی دیتے ہیں, لیکن وہ اتنے محدود ذرائع ہوتے ہیں, وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کو مل نہیں پاتے. اسی لیے آپ یہ سوچئے کہ ابھی تک کووڈ کی وجہ سے 40,000 کے قریب جو چھوٹے کاروبار ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. 60 سے 70 ہزار ایسے کام ہیں, ایسے دکانیں ہیں کہ جو ہمیں, جن کے شٹر ابھی نیچے نظر آ رہے ہیں, ابھی ہمیں نہیں معلوم کو دوبارہ کھول پائیں گے یا نہیں کھول پائیں گے. یہ پورے اسپین کی میں آپ کو اس وقت بات بتا رہا ہوں. یعنی ایک بڑی سنگین صورتحال ہے اس وقت. کرائسس ہمیں معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, پوری دنیا میں کرائسس ہے. لیکن بات پھر وہیں پر آئے گی کہ جب ریاست ماں کا کردار ادا کرے گی, تبھی ماں اپنے بچوں میں تمام چیزیں ہیں وہ برابر میں تقسیم کر پائے گی. جب ماں ہی اپنا کردار ادا نہیں کرے گی, جب ماں ہی اپنی آنکھیں بند کر لے گی, جب ماں ہی اپنا منہ موڑ لے گی, تو ہمیں یقینی طور پہ وہ ساری کی ساری چیزیں نہیں مل پائیں گی. اس لیے انفارچونیٹلی ہمارے لوگ بھی اس سے مستفید بہت زیادہ نہیں ہو پا رہے, اس جیسے ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے لوگ اس وقت جس کاروبار کے اندر منسلک ہیں, اس میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ ٹیکسی سیکٹر جو ہمارا تھا وہ یہاں پہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے, کیونکہ ٹوریزم ختم ہو گئی ہے. وہ سب سے زیادہ متاثر میں ہمارا ٹیکسی سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ متاثرین میں ہمارے شامل ہے. اور اس سے زیادہ جو متاثرین میں شامل ہے وہ ہمارے ریسٹورنٹس ہیں.
ہمارے پاکستانی جن کے پاس ریسٹورینٹس ہیں, کیونکہ یہ بارسلونا, آپ یہ سوچیے کہ بارسلونا اس وقت اتنی خوبصورت پوری دنیا کی, میں سمجھتا ہوں ایک دنیا میں ایک شہروں میں ایک خوبصورت شہر ہے کہ ہم تو سر ٹورزم ہی ہم سے ختم نہیں تھی ہوتی, ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنی زیادہ ٹورزم تھی. اور جو ریسٹورینٹ ہیں وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ ٹورزم پہ چلتے ہیں, جو لوگ ٹورسٹ آتے ہیں وہی زیادہ تر ان کھانوں کو کھاتے ہیں اور ان کھانوں کو انجوائے کرتے ہیں. اب کووڈ کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ریسٹورینٹ بند ہو چکے ہیں. اب ریسٹورینٹ بند ہو چکے ہیں تو اوبیسلی وہ کام بھی ان کا اس حساب سے نہیں رہا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کووڈ کی وجہ سے جو ٹورزم ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے, بالکل ٹورزم ختم ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے آپ بالکل یہ سمجھیے کہ ہمارے کاروبار بالکل نیچے آ گئے ہیں. تو وہ لوگ یہ ان دو سیکٹر جو لوگ ہیں یہ سب سے زیادہ متاثرین میں شامل ہیں. باقی ہمارے پاکستانی جن کے پاس کھانے پینے کی شاپس تھی, جن کی دکانیں تھیں, کھانے پینے کی دکانیں تھیں, وہ الحمدللہ پھر بھی کسی حد تک ٹھیک چل رہے ہیں, کیونکہ وہ روٹین کی روزمرہ کی گلی محلے کی دکانیں تھیں. تو وہاں پہ جو ہم لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں, ہم لوگ کھانا تو کھائیں گے, اپنی چیزیں روزمرہ کی ہم ان سے جو ہے خورد و نوش کی چیزیں ہم ان سے وہ لیتے رہیں گے. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ ان دو سیکٹر پر ہے. لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی طرف سے ان کے لیے ان مراد ابھی تک وہ نہیں لے پائے جو بیسیکلی ان کو لینا چاہیے تھا. اور یہ وہ لوگ تھے میں سمجھتا ہوں جو بارسلونا کو زندگی دے رہے تھے, جو بارسلونا کو روشنوں کا شہر بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے تھے, جو بارسلونا کا ٹورزم کا ایک گھر بنا رہے تھے, جو حقیقت میں اٹریکٹ کر رہے تھے ٹورزم کو. یہ وہ دو سیکٹر تھے. لیکن ان کے لیے بھی انفارچونیٹلی ابھی تک وہ چیزیں نہیں ہو پائیں, نہیں کر پائی گورنمنٹ جو ان کا حق تھا ان لوگوں کا. کیونکہ یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں میاں صاحب, اس سے پہلے ہم نے یہ حالات ہم نے 1920 میں دیکھا تھا, وہ جو 1918 میں جو اسپینش فلو آیا تھا, اس کے بعد 100 سال بعد یہ کام ہو رہا ہے. ہمیں بارسلونا کے لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا کہ ہم گھر میں کیسے بیٹھنا ہے, ہمیں 2 مہینے گھر میں رہنا پڑا ہے. اینڈ دیٹ واز دا, وہ میں سمجھتا ہوں وہ سزا تھی, بیسیکلی وہ ایک سزا تھی. ہم تو سارے کے سارے رہنے والے ہیں ہی نہیں بارسلونا کے لوگ, ہمیں تو گھومنا پھرنا پسند ہے, لوگوں سے ملنا پسند تھا. تو اس لیے ہمارے لوگ ڈیفینیٹلی باقی تمام لوگوں کی طرح متاثر ہوئے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس مدد تک وہ نہیں پہنچ پائے. بہت شکریہ بٹ صاحب. اب ذرا جنید صاحب کی طرف ذرا تھوڑا سا جاتے ہیں کہ جنید بھائی آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا سچویشن چل رہی ہے اور اسپین کے اندر کیا صورتحال ہے, بطور صحافی, بطور کالمسٹ آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ اسی جو ابھی رفیع صاحب بات کر رہے تھے, طاہر صاحب بات کر رہے تھے کہ جی جو اپنا ہے لاک ڈاؤن ہے اور بزنس کمیونٹی جو متاثر ہے, ہماری پاکستانی خاص طور پہ چھوٹے کاروبار ہیں, چھوٹے کاروبار میں ہی ہماری کمیونٹیز ہیں زیادہ, انڈین ہو پاکستانی ہو, تو وہ کس حد تک ابھی تک اس کی بھرپائی ہو پائی ہے یا ابھی تک ویسے کا ویسے معاملات چل رہے ہیں؟ جی ندیم صاحب, ویسے تو طاہر رفیع صاحب نے بڑا تفصیل سے احاطہ کر دیا اس ساری صورتحال کا جو اس وقت اسپین میں جا رہی ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ اس آواز کو ریز کرنے کے لیے مقامی لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو سپورٹ کریں. جو کچھ اس وقت اسپین میں ہو رہا ہے, جیسے کہ طاہر صاحب نے اس بات کا احاطہ کیا کہ جو ریاست ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے, تو لیکن ماں کو بھی جب تک بچہ رو کے نہیں دکھاتا تو ماں بھی اس کو دودھ نہیں دیتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک ان معاملات کو آگے لے کر نہیں جایا جائے گا, اور جو آگے لے کر جا رہے ہیں انہیں مکمل طور پر سپورٹ نہیں ملے گی. جو جیسے کہ طاہر صاحب نے بتایا کہ زبان بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ایک پرابلم ہے. ہمارے جو پاکستانی بھائی جن کو کچھ اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا ہے, وہ جو وہاں پر رہ رہے ہیں, تو جو طاہر صاحب نے جیسے بتایا کہ جو مسائل درپیش ہیں بزنس کے حوالے سے اور رہن سہن کے حوالے سے, جو لاک ڈاؤن ہے اس وجہ سے جو مالی معاملات میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں, تو اس کی آواز جو بلند کر رہی ہیں, تو ہماری جو مقامی افراد ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کی آواز کو اونچے اونچے ایوانوں تک پہنچائیں اور ان کے لیے مسائل کا حل تلاش کریں. اسی صورت میں ان کو یہ سپورٹ ہوگی کہ جب ہماری مقامی افراد اپنے اس پارٹی کو جسے ہمارے پاکستانی بھائی سپورٹ کر رہے ہیں, جن کی جیسے طاہر صاحب اس کے کونسلر ہیں اور علی رشید بٹ صاحب ایم پی اے کے لیے جو الیکشن جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں امیدوار ہیں, تو جب ہمارے پاکستانی بھائی ان کو سپورٹ کریں گے, ان کو ووٹ دیں گے, تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ ان کی آواز کو ایوانوں تک پہنچایا جائے گا. اور جو مالی معاملات انہیں درپیش آ رہے ہیں اس حوالے سے, جو بزنس کے طور پر انہیں دکانوں کے جو بند رکھنے کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں, اس کا جو تخمینہ لگا کر جو اس کی جو ان کو سپورٹ ملنی چاہیے
اس کے لیے جو آواز ریز کریں اس میں انہیں بہت زیادہ مدد ملے گی. تو ہمارے پاکستانی بھائیوں کو, ہماری جو پاکستانی کمیونٹی کو ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ان بھائیوں کو کامیاب کروائیں, تاکہ آنے والے وقت میں اور بھی بہت سے معاملات ہیں, یہ ضروری مالی معاملات نہیں ہیں, اور بھی بہت سے معاملات ہیں جو آنے والے وقت میں جو معاملات نئی قومیتوں کے آنے کے حوالے سے پیش آ رہے ہیں, جی بالکل. جو جیسے جیسے امیگریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے یورپ کے اندر, اس کے علاوہ اور بھی بڑے معاملات ہیں. خالی یہ بزنس کے حوالے سے یا کووڈ کے حوالے سے معاملات ہی نہیں ہے. آنے والے وقتوں میں اور بھی بہت سے ایشوز آئیں گے جن کو فیس کرنے کے لیے کمیونٹی میں سے کچھ افراد کو آگے آنا پڑے گا. اور اگر آپ کے پاس پارلیمنٹ میں نمائندگی ہوگی, صوبائی اسمبلیوں میں نمائندگی ہوگی, ٹاؤن کونسل میں آپ کے پاس نمائندگی ہوگی, تو ڈیفینیٹلی بات ہے آپ کی آواز کو ریز کیا جائے گا, وہاں تک پہنچایا جائے گا جہاں تک وہ پہنچنا چاہیے. تو ان کو بھی پتا چلے گا کہ ایک جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے, اور وہ ان کے ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں ووٹ ہیں. تو ہمیں ڈیفینیٹلی یہ کہ ان کے بھی مسائل کو حل کرنا پڑے گا, نہیں تو یہ نیکسٹ ٹائم ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم یکجا ہو کر, متحد ہو کر, اختلافات کو بلا کے, اختلافات کو پس پش ڈال کر اپنے بھائیوں کو جو ایفرٹ کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں گے, تو ڈیفینیٹلی بات ہے آنے والے وقت میں جتنے بھی معاملات ہیں, خالی یہی معاملات نہیں, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, ان میں ان کو مدد ملے گی ان ایشوز کو ریز کرنے میں اسمبلیز میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے چیز کہ ہم اپنے بھائیوں کو سپورٹ کریں. جنید شاہ صاحب, کیا اسپین کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستانی جو لوکل ہیں وہ لوکل پالیٹکس کے اندر اسی طرح آ رہے ہیں دوسرے ملکوں کی طرح؟ جی جی, اب تو ماشاءاللہ اس میں طاہر صاحب کو بڑا کریڈٹ دوں گا. ماشاءاللہ کافی عرصے سے یہ پہلے صوبائی اسمبلی کے امیدوار بھی رہے ہوئے ہیں طاہر صاحب. طاہر بھائی جیسے بھائی ہیں ماشاءاللہ, اور علی رشید بٹ ہیں, اور ہمارے کافی پاکستانی بھائی ہیں جو ایفرٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور آنے والے وقت میں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں یہ چیزیں بہت اہم رول پلے کریں گی. ماشاءاللہ ہمارے کافی بھائی ہیں جو اس آگے آ رہے ہیں, اور میں ان سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں دوسرے ممالک میں. جی, تو بہت شکریہ ہم اپنا طاہر رفیع صاحب اور جنید چوہدری صاحب, آپ کا بہت شکریہ. تو ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب, بہت یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. بعض کا تو ہمارے لوگ یہاں پر اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ابھی ووٹ کا حق نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں جی آپ ووٹ کا حق نہیں ہے, آ جائے گا, سپورٹ تو کر سکتے ہیں نا, کہ سپورٹ کر سکتے ہیں. میں کہا چلے ووٹ چھوڑے پھر سپورٹ کیجیے آپ, کیونکہ اپنی کمیونٹی سپورٹ کرے گی, ہمیں بیک اپ کرے گی, تبھی ہم آگے نکل پائیں گے. دیٹس اے اسپرٹ. اور میں یقین کیجیے اتنا مجھے مطمئن ہوں پاکستانی کمیونٹی سے کہ ہمیں بڑا ماشاءاللہ انہوں نے بڑا زبردست قسم کا انہوں نے رسپونڈ دیا ہے اس چیز کا. اور نہ صرف ہم پاکستانی ایز اے پاکستانی کمیونٹی, یہاں کی جو لوکل ہماری جو لیڈرشپ ہے ہماری پارٹی کی, وہ بہت زیادہ مطمئن ہے ہمارے اس ورک سے, بلکہ پاکستانی کمیونٹی سے اوورال دیکھا جائے تو پاکستانی کمیونٹی سے بہت زیادہ مطمئن ہے اس سلسلے میں. اور ہمارے ایک جو ہمارا گروپ ہے, جیسے جنید بھائی پہلے بتا رہے تھے, ہمارے پاس ایک پہلے پاکستانی ڈاکٹر ہیں یہاں پر, ڈاکٹر عرفان مجید راجہ, وہ بھی ہماری ٹیم کا ایک صہرا ہے, ایک حصہ ہے ہماری ٹیم کا. تو ایسے لوگ ہمیں چاہیے کہ جو آگے آئیں اور آگے بڑھ کے ہمیں سب سے جو ہم پروموٹ کر رہے ہیں کسی چیز کو, وہ ہے ایجوکیشن, تعلیم. پاکستانی بچوں کی تعلیم ہم سب سے زیادہ ہم اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب تک ہم یہاں پہ پڑھیں گے نہیں, ہماری نسلیں نہیں بڑھیں گی, آگے نہیں بڑھیں گی, تب تک ہم ان ممانوں پر نہیں پہنچ پاتے. تو تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ کے اس محبت کا. جی بہت شکریہ طاہر رفیع صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور جنید بھائی, اس کے جو ہے وہ جیسا کہ ابھی ہم نے اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر بھی, اور جو ہے وہ پاکستانی جو ویسٹرن کنٹریز میں, اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو چل رہے ہیں معاملات, تو اس میں پاکستانی پالیٹکس کا اوپر ہم جو ہے وہ ہم ایک چاہیں گے کہ ہم ایک نشست جو ہے وہ رکھیں, اور اس میں ہم دعا گو ہیں کہ اپنے بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں طاہر رفیع صاحب کا بھی, اور جنید چوہدری صاحب کا بھی, اور علی بٹ صاحب کا بھی. علی بٹ صاحب
ذرا تھوڑا سا وہ ٹیکنیکل کوئی ایشو رہا، لیکن وہ پھر ہم انشاءاللہ ان کی کامیابی کے بعد ہم ان سے جو ہے وہ ان کو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ نشست کریں گے ہم انشاءاللہ. سو نائس سر، تھینک یو ویری مچ سر، سو نائس میاں صاحب، جنید بھائی بہت شکریہ آپ. جی تھینک یو جی، بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. خدا حافظ جی. جی اللہ حافظ.